हेलो। और फिर से नार्निया की मुहम्मत में खुश आमदेद। हम पढ़ रहे हैं चांदी की कुर्सी, और आज हम उसका 10वां बाब पढ़ेंगे। सूरज के बगैर का सफर। क्या आप कभी गार में गए? क्या आप कभी अंधेरा काला सियाह सुराख में घुस गए? उह, बहुत डर के लायक है। तुम कौन हो? 3 मुसाफिरों ने कहा। मैं जमीन के नीचे के रास्तों का पासबान हूं, और मेरे साथ 100 मुसल्लह जमीनी लोग हैं। जवाब आया। मुझे फौरी तौर से अपना काम बताओ कि गहराई की बादशाहत में क्यों आए हो। हम गलती से गिर गए, पलगम ने कहा, और ये था भी सच। गिरने वाले बहुत हैं, सूरज के इलाकों में वापस जाने वाले बहुत कम हैं। आवाज आई। अब हमारे साथ आने की तैयारी करो, ताकि मैं तुमको गहराई की बादशाहत की रानी के पास ले जाऊं। तो उसको हमसे क्या काम है? स्क्रब ने कुछ डरते हुए पूछा। मुझे मालूम नहीं, आवाज आई। उसके हुक्म पर सवाल नहीं, अमल करना है। जैसे उसने ये बात की, एक पटाखे वाली आवाज आई, और अचानक सर्द रोशनी गार में फैल गई, जो सर्द होने के साथ साथ कुछ नीली सी भी थी। अगर उम्मीद की गई कि शायद वो वैसे ही कह रहा था कि मेरे साथ 100 मुसल्लह जमीनी लोग हैं, तो रोशनी में वो उम्मीद खत्म हो गई। जिल अब चुपकियां करते हुए छोटी भीड़ देख रही थी। उसमें हर मकदार के जमीनी लोग थे, कुछ शायद 1 फुट के, और कुछ लंबे आदमी की तरह के। हर एक के हाथ में 3 कांटे वाला नेजा था। वो सब नहायत बेरंग थे और मुजस्समा की तरह खड़े थे। इसके बावजूद भी वो एक दूसरे से बहुत मुख्तलिफ थे। किसी की दुम थी, किसी की नहीं। किसी की दाढ़ी, किसी का चेहरा बहुत गोल और बिल्कुल बाल से साफ। कुछ नोकीले नाक थे, और कुछ लंबा और नरम, जिस तरह के हाथी का होता है। और किसी की बहुत मोटी नाक भी थी। कुछ के माथे पर एक सिंग था, लेकिन एक लिहाज से वो सब एक जैसे थे। वो सब के सब नहायत उदास थे, बल्कि वो इतना उदास थे, देखे बेचारे उदास जमीनी लोग, बल्कि वो इतना उदास नजर आते थे कि इससे ज्यादा उदास नजर आना नामुमकिन है। वो उतना उदास थे कि जिल उनसे डर न भूल गई। वो चाहती थी कि कुछ करूं ताकि वो खुश हो जाएं। अच्छा, पलगम ने हाथ मलते हुए कहा, ये तो बिल्कुल वही है जो मुझे चाहिए था। अगर ये लोग मुझे संजीदा होना नहीं सिखा सकते हैं, तो फिर कोई नहीं कर पाएगा। वो वाला देखें जरा, जिसकी बहुत बड़ी मूंछ है, या उसको जिसका। उठो, जमीनी लोगों के पासबान ने कहा, और उठना ही पड़ा। वो और क्या कर सकते थे? 3 मुसाफिर खड़े हो गए, और उन्होंने आपस में हाथ थाम लिए। ऐसी सूरत हाल में आप किसी का हाथ थामना चाहते हैं। और वो जमीनी लोग उनके इर्द गिर्द बिखर गए। उनके पांव बहुत बड़े और नरम थे, और किसी की 10 उंगलियां थी, और किसी के 12, और किसी की एक भी नहीं थी। चलो, पासबान ने कहा, और वो चलने लगे। वो सर्द रोशनी सबसे लंबे जमीनी आदमी के डंडे के ऊपर का लगा हुआ गोल हिस्से से आती थी।
وہ سب سے آگے چلتا تھا۔ اس بتی کی مایوس روشنی میں ان کو نظر آیا کہ ہم قدرتی غار میں چل رہے ہیں۔ اوپر بھی اور دونوں طرف عجیب عجیب شکل کے پتھر تھے، اور نیچے کے فرش کا ڈھلان نیچے کی طرف تھا۔ دوسروں کے مقابلے میں یہ جل کے لیے زیادہ مشکل تھا، کیونکہ شروع سے ہی وہ ایسی تاریک جگہوں سے خوب ڈرتی تھی، اور جیسے وہ آگے چلتے گئے، غار کا چھت نیچے اور ان کے قریب آتا گیا، یہاں تک کہ راہبر ایک طرف کھڑا ہو گیا اور تمام زمینی لوگ ایک ایک کر کے جھک کر چھوٹی کھلی جگہ میں غائب ہونے لگے۔ اس پر جل کی برداشت تمام ہو گئی۔ نہیں نہیں، میں اس میں جا نہیں سکتی، میں نہیں جاؤں گی، اس نے کہا۔ لیکن زمینی لوگوں نے کچھ کہے بغیر اپنا اپنا نیزہ اس کی طرف کر دیا۔ آرام سے پول، پرلگم نے کہا، وہ بڑے والے اس میں رینگتے ہوئے نہیں جاتے اگر آگے بڑا نہیں ہو جاتا۔ اور یہاں کی ایک خاص بات بھی ہے، یعنی بارش نہیں پڑے گی۔ نہیں نہیں، تم نہیں سمجھتے ہو، میں جا نہیں سکتی، جل رو پڑی۔ اب خیال کرنا پول کہ اس اونچی کھائی پر میرے کیا احساسات تھے، سکرب نے کہا۔ آپ پہلے جائیں پرلگم، اور میں جل کے پیچھے آؤں گا۔ یہ ٹھیک رہے گا، مارش وگل نے کہا، اور وہ اپنے ہاتھ اور گھٹنے پر ہو کر اندر جانے کے لیے تیار ہو گیا۔ میرے پاؤں پکڑ لیں پول، اور سکرب تمہارے پاؤں پکڑ لے گا، پھر ہم سب آرام سے جائیں گے۔ آرام سے، جل نے کہا، لیکن وہ نیچے ہو گئی اور وہ تین رینگتے ہوئے اندر چلے گئے۔ یہ بہت بری جگہ تھی، منہ کے بل جانا پڑا، اور وہ بھی بہت دور تک، شاید 5 منٹ کے لیے، لیکن ایسا لگا جیسے کہ آدھے گھنٹے تک وہ چلتے گئے۔ گرمی بہت تھی، جل کو احساس ہوا کہ میرا سانس بند ہو رہا ہے، لیکن آخر میں کچھ روشنی آگے نظر آئی۔ غار کچھ بڑھتا گیا، اور وہ گرم اور گندے اور کانپتے ہوئے ایسے غار میں کھڑے ہو گئے جو اتنا بڑا تھا کہ لگتا نہیں تھا کہ غار ہے۔ یہاں کچھ دھیمی سی روشنی تھی، جس کی وجہ سے ابھی اس زمینی آدمی کی بتی کی ضرورت نہیں رہی۔ فرش نرم تھا، اور گھاس نہیں لیکن گھاس سی چیز پاؤں تلے تھی، جو جگہ جگہ بڑا بھی تھا، یہاں تک کہ پیڑ جیسا، اور کچھ موٹے موٹے مشروم کی طرح۔ ان زمینی پیڑوں کی شکل بہت عجیب تھی۔ وہ پیڑ سی چیزیں ایک دوسرے سے دور تھے، جنگل کی طرح نہیں بلکہ ایک پارک جیسا۔ دھیمی روشنی جو کہ سرمائی اور ہری سی تھی، اس گھاس اور ان درختوں سے آتی تھی۔ روشنی اتنی نہیں تھی کہ غار کے چھت تک پہنچ جائے، جس سے معلوم ہوتا تھا کہ چھت بہت دور اوپر ہے۔ آگے جانے کا حکم آیا اور وہ چل پڑے۔ یہاں کوئی خاص اداسی کا احساس تھا، لیکن خاموش اداسی، جس طرح کے نرم موسیقی میں ہوتی ہے۔ یہاں عجیب عجیب جانور جگہ جگہ لیٹے تھے، اور یا تو سوئے ہوئے تھے یا مرے ہوئے، جل فیصلہ نہیں کر پائی۔ وہ جانور چمگادڑ یا اژدہا جیسے تھے۔ پرلگم ان میں کسی کو پہچان نہیں پایا۔ دیکھیے، مشروم والے درخت اور پڑے ہوئے جانور، عجیب عجیب قسم کے جانور، اور ہمارے مسافر اور اداس زمینی لوگ چل رہے ہیں۔ کیا وہ جانور یہاں اگتے ہیں؟ سکرب نے پاسبان سے پوچھا۔ پاسبان کو جھٹکا لگا کہ کسی نے اس سے سوال کیا۔
لیکن اس نے جواب میں کہا، نہیں، یہ تمام جانور غار اور کھائیوں سے ہو کر اوپر والی دنیا سے یہاں گہرائی کی بادشاہت میں گر گئے ہیں۔ گرنے والے بہت ہیں، سورج کے علاقوں میں واپس جانے والے بہت کم ہیں۔ کہا جاتا ہے کہ دنیا کے آخر میں، یعنی قیامت کے دن، یہ جاگ جائیں گے۔ جیسے اس نے یہ بات کی، اس کا منہ کھڑکی کی طرح بند ہو گیا، اور بچوں کو محسوس ہوا کہ اس خاموشی میں پھر بولنے کی ہمت نہیں کریں گے۔ زمینی لوگوں کے نرم نرم پاؤں کے چلنے سے کچھ بھی آواز نہیں آ رہی تھی۔ یہاں نہ ہوا چلتی تھی، نہ پرندوں کی آواز، نہ پانی کے چلنے کی آواز تھی، اور ان عجیب جانوروں کے سانس لینے کی بھی کوئی آواز نہیں آ رہی تھی۔ جب وہ کافی میل آگے چلے گئے تھے، تب وہ ایک محراب پر آئے جس سے وہ ایک اور بہت بڑے غار میں گئے۔ یہاں راستہ پچھلی بار کی طرح تنگ نہیں تھا، اور جل کو کچھ ہی جھکنا پڑا تاکہ گزر جائے۔ اب وہ ایسے غار میں پہنچے جو کہ بڑے چرچ بلڈنگ کی طرح کا تھا۔ یہاں پورے کمرے میں ایک بہت بڑا آدمی گہری نیند میں پڑا تھا۔ یہ آدمی ان دیو لوگوں سے بھی بہت بڑا تھا۔ یہ ان کی طرح بدصورت نہیں تھا، بلکہ بہت خوبصورت اور شاہی نظر آتا تھا۔ اس کا سینہ سانس لینے میں اوپر نیچے چل رہا تھا، اور اس کی داڑھی برف کی طرح اس کے کمربند تک کی تھی۔ یہاں روشنی کچھ چاندی سی اور خالص تھی، اور معلوم نہیں ہوتا تھا کہ کہاں سے ہے۔ یہ کون ہے؟ پدلگم نے پوچھا۔ اتنی دیر ہوئی تھی جب تک کہ کسی نے بات نہیں کی کہ جل حیران ہوئی کہ اس نے بولنے کی ہمت کی۔ یہ بوڑھا ابو وقت ہے جو ایک زمانے میں اوپر کی زمینوں میں بادشاہ تھا، پاسبان نے کہا، اور اب وہ یہاں گہرائی کی بادشاہت میں اتر گیا ہے، اور اوپر کی زمینوں میں ہونے والی باتوں کے بارے میں خواب دیکھ رہا ہے۔ گرنے والے بہت ہیں، سورج کے علاقوں میں واپس جانے والے بہت کم ہیں۔ کہا جاتا ہے کہ دنیا کے آخر میں وہ جاگ جائے گا۔ وہ اس غار سے نکل کر ایک اور میں گئے، اور پھر ایک اور پھر ایک اور، یہاں تک کہ جل کی یاد نہیں رہا کہ کتنے میں سے گزر گئے، لیکن وہ ہمیشہ کچھ نیچے کی طرف چلتے گئے، یہاں تک کہ اوپر کی زمین کے وزن کے احساس سے سانس دبنے لگا۔ آخر میں وہ ایسی جگہ پہنچے جہاں پاسبان نے اس بتی کو دوبارہ جلانے کا حکم دیا۔ پھر وہ ایسی وسیع غار میں آئے جہاں اتنا اندھیرا تھا کہ کچھ بھی نظر نہیں آیا سوائے ان کے سامنے کی کچھ ریت اور اس کے آگے پانی کے، اور یہاں ایک بندرگاہ میں سمندری جہاز تھا جس کا مستول اور بادبان نہیں تھا بلکہ بہت سارے چپو تھے۔ وہ اس پر گئے اور پھر آگے لیے گئے جہاں چپو چلانے والوں کے بینچ ختم ہو جاتے تھے، اور ایک لمبی کرسی تھی۔ اس طرح کا جہاز۔ میں ایک بات سمجھنا چاہتا ہوں، پدلگم نے کہا، کہ کیا کوئی ہے جو ہماری دنیا سے، میرا مطلب ہے اوپر والی دنیا سے، یہاں آیا ہو اور اس سفر سے گزر گیا ہو؟ بہتوں نے بے رنگ ساحل کے جہاز میں سفر کیا ہے، پاسبان نے جواب دیا۔ اور جی 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 مجھے معلوم ہے، پدلگم نے اس کی بات کاٹی، اور بہت کم واپس سورج کی دنیا میں جاتے ہیں۔ پھر سے کہنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ آپ سچ میں ایک ہی خیال کرنے والے آدمی ہیں کیا؟
بچے پرلگم کے دونوں طرف اس کی قربت میں بیٹھ گئے۔ جب وہ اوپر تھے انہوں نے سوچا کہ پرلگم سکون بخش آدمی نہیں ہے، لیکن اب وہی ان کو اطمینان دے رہا تھا۔ بے رنگ بتی جہاز میں لٹکائی گئی، زمینی لوگ چپوؤں پر بیٹھ گئے اور جہاز چلنے لگا۔ بتی کی روشنی کچھ ہی دور تک گئی، آگے دیکھنے میں کچھ بھی نظر نہیں آتا تھا سوائے کہ ہموار پانی اور کالا اندھیرا۔ ہم کو کیا ہونے والا ہے؟ جل نے اداسی سے کہا۔ حوصلہ نہ ہاریں پول، مارش وگل نے کہا، ایک بات یاد کرنے والی ہے، ہم ابھی ٹھیک سے چل رہے ہیں، ہم ان نشانوں پر پھر سے چل رہے ہیں۔ کچھ دیر بعد ان کو کھانا کھلایا گیا۔ کھانا بھاری اور نرم چپاتیاں تھیں جن کا کچھ بھی ذائقہ نہیں تھا۔ کھانے کے کچھ دیر بعد وہ سو گئے اور جب جاگ گئے سب کچھ ویسا کہ ویسا ہی تھا۔ زمینی لوگ چپو لگا رہے تھے، جہاز آگے چل رہا تھا، ہر طرف مردہ سا اندھیرا تھا۔ بعد میں وہ بتا نہیں پائے کہ کتنی بار جاگ گئے، کھانا کھایا، سو گئے، لیکن بہت دیر تک یہی سلسلہ چلتا رہا۔ اور سب سے بری بات یہ کہ محسوس ہونے لگا کہ ہم شروع سے ہی اس جہاز پر اس اندھیرے میں رہے ہیں، اور شاید سورج اور نیلا آسمان اور ہوا اور پرندے، شاید وہ سب کچھ خواب ہی تھا۔ وہ قریباً امید اور خوف دونوں کھو بیٹھے تھے جب اچانک آگے سے روشنی نظر آئی، وہی بے رنگ روشنی، ان زمینی لوگوں کی بتی والی۔ پھر ان بتیوں میں سے ایک نزدیک آ رہی تھی اور ان کو نظر آیا کہ ایک جہاز ہم سے گزر رہا ہے، اور اس کے بعد کافی جہاز گزر گئے۔ پھر بہت زیادہ غور کرتے کرتے ان کو آگے کچھ ایسی بتیاں نظر آئی جو دیواریں اور بندرگاہ اور برج اور ہجوم کو روشن کر رہی تھیں، تو بھی آواز نہ ہونے کے برابر تھی۔ خدا کے واسطے، اسکرب نے کہا، ایک شہر! اور کچھ ہی دیر میں یقین ہوا کہ اس کا اندازہ ٹھیک ہے، لیکن کیسا شہر؟ بتیاں ایک دوسرے سے اتنی دور تھیں کہ شاید ہماری دنیا میں کسی گاؤں میں ایسا ہوتا ہو۔ پھر بھی جہاں جہاں بتی تھی وہاں نظر آتا تھا کہ بہت بڑا بندرگاہ ہے۔ ایک جگہ گودام اور سامان کے بہت سارے ڈھیر نظر آتے تھے، دوسری طرف دیواریں اور برج اور محل اور مندر تھے، اور جہاں بھی دیکھیں وہاں یہ زمینی لوگ بھیڑ کے بھیڑ اپنے اپنے کاروبار میں خاموشی سے گزرتے گزرتے نظر آئے۔ اتنے ہجوم کے چلنے سے کچھ کی آواز ضرور آتی تھی، لیکن ان میں نہ گانے کی آواز، نہ چلانے کی، نہ کسی گھنٹی کی، نہ ہی کسی پہیا کے چلنے کی آواز آ رہی تھی۔ یہ شہر اتنا خاموش اور قریباً اتنا اندھیرا تھا جتنا کہ چونٹیوں کا شہر ہوتا ہے۔ آخر میں ان کا جہاز بندرگاہ تک پہنچ گیا اور وہ پاس میں باندھا گیا۔ 3 مسافر اتارے گئے اور شہر تک لے لیے گئے۔ ان کے پاس میں ہزارہا زمینی لوگ گزرتے گئے، ان میں 2 ایک جیسے نہیں تھے اور راستے ان سے بھرے ہوئے تھے۔ وہی اداس اور بے رنگ روشنی ان کے عجیب اور بدصورت چہروں پر پڑتی گئی، لیکن کسی نے مسافروں کو دیکھ کر ذرا سی دلچسپی کا اظہار نہیں کیا۔ ہر ایک زمینی آدمی اتنا مصروف تھا جتنا کہ اداس بھی تھا، اور جل کو معلوم نہیں ہو رہا تھا کہ وہ کس کام میں مصروف ہیں۔ ان کا چلنا، دھکا دینا
आगे पैर रखते रखते चलना जारी रहा। फिर वो एक बड़े महल तक पहुंचे जिसकी कुछ खिड़कियां में रोशनी नजर आती थी। वो अंदर लिए गए और मुतअद्दिद सहनों और सीढ़ियों से चलते गए और वो एक अंधेरे वाली दरबार में पहुंचे और खुशी की इंतहा। वहां कोने में एक और किस्म की रोशनी नजर आई। वहां एक मेहराब था जिसमें सचमुच पीली सी और गर्म वाली रोशनी नजर आई जो इंसान इस्तेमाल करते हैं। और उस रोशनी में सीढ़ी नजर आई जो पत्थर की दीवारों के बीच में ऊपर की तरफ जाती थी। मालूम होता था कि रोशनी उस सीढ़ी के ऊपर से आती है। दो जमीनी लोग सीढ़ी की चौकीदारी में खड़े थे। पासबान उन सिपाहियों के पास गया और उसने पासवर्ड के अंदाज से कहा, बहुत सारे गहराई की बादशाहत में उतर आते हैं और बहुत कम वापस सूरज की दुनिया में चढ़ जाते हैं। उन दोनों ने कहा, जिस तरह के यही जवाब होता है। फिर पासबान और चौकीदारों में बातचीत शुरू हो गई और फिर चौकीदारों में से एक ने कहा, मैं आपको बता रहा हूं कि रानी जी अपने बड़े काम में चली गई है। बेहतर है कि उन ऊपर वालों को हम कैद में बंद कर दें जब तक कि वो वापस नहीं आ जाएं। बहुत कम है वो जो सूरज की जगह वापस जाते हैं। अचानक एक खुशबख्त आवाज ने उन बातों में दखल दी। जिल बहुत खुश हुई। आवाज सीढ़ी के ऊपर से आई और वो खुशी से और पूरी तरह से इंसानी आवाज थी और वो भी एक जवान आदमी की। तुमने वहां क्या रखा है मलुगतेरम? आवाज चिल्लाई। ऊपर वाले क्या? उनको मेरे पास लाओ और वो भी अभी। शहजादा जी बराए मेहरबानी से याद करें, मलुगतेरम कहने लगा, लेकिन उस आवाज ने उसकी बात काट दी। मेरी मेहरबानी की बात यह है कि तुम बुड़बड़ाए बगैर मेरी बात मानो। उनको ले आओ। सीढ़ी के ऊपर से हुक्म आ गया। मलुगतेरम ने अपना सर हिलाया और उनको इशारा दिया कि सीढ़ी से ऊपर जाएं। एक एक सीढ़ी पर रोशनी बढ़ती गई। दीवारों पर कीमती पर्दे लगे थे। बत्ती की सुनहरी रोशनी बारीक पर्दों में से सीढ़ी के ऊपर से आ रही थी। जमीनी लोगों ने पर्दों को एक तरफ किया और वो खुद भी एक तरफ खड़े हो गए। 3 मुसाफिर अंदर गए। वो नहायत खूबसूरत कमरे में पहुंचे जिसकी अंगीठी में बड़ी आग जल रही थी और मेज पर शीशा चमक रहा था। जवान आदमी उनका इस्तकबाल करने खड़ा हो गया। वो खूबसूरत था और देखने में दलेर और मेहरबान, तो भी उसके चेहरे में कुछ था जो ठीक से नहीं लगता था। उसने काला कपड़ा पहना था और वो शेक्सपियर के हैमलेट जैसे कुछ मायूस लगता था। ऊपर वालों को खुश आमदेद, वो चिल्लाया। लेकिन ठहरो जरा, क्या बात, मैंने तुम बच्चों को भी और तुम्हारे ये उस्ताद को भी पहले देखा है। क्या तुम तीनों के साथ एटेंस मूर के हदूद के पुल पर मेरी मुलाकात नहीं हुई थी जब मैं अपनी औरत के हमरा घोड़ा सवारी कर रहा था? अच्छा, क्या आप वो खामोश काले जंगजू हैं? जिल ने हैरानी से कहा। और क्या वो औरत जमीनी बादशाहत की मलका है? परलगम ने नाखुश होते हुए पूछा। और स्क्रब, जो वो ही सोच रहा था, अचानक बोल पड़ा, क्योंकि अगर ऐसा है तो फिर वो नहायत बुरी है कि हमको उन देव लोगों के महल में भेज दिया जहां वो हमको खाना चाहते थे। हमने उस औरत का क्या नुकसान किया था
میں جاننا چاہتا ہوں۔ یہ کیا؟ کالا جنگجو نے غصہ کرتے ہوئے کہا، اگر تم چھوٹے لڑکے نہیں ہوتے تو میں اس جھگڑے پر تم سے موت تک کی لڑائی کرتا۔ میں اپنی عورت کی عزت کے خلاف کچھ بھی نہیں سن سکتا ہوں، لیکن تم لوگ یہ جانو کہ اس نے جو بھی بات کی اس نے تمہارے حق میں کی تھی۔ تم اس کو نہیں جانتے۔ وہ سچائی، رحمت، وفاداری، نرم دلی، حوصلہ اور تمام اچائیوں کی مثال ہے۔ اس نے مجھ سے ہی جتنی مہربانی کی ہے پوری لائبریری کی کتابیں بھر سکتی ہیں، لیکن تم خود اس کو جانیں گے۔ ابھی یہ بتائیں کہ یہاں گہرائی کی بادشاہت میں تمہارا کیا کام ہے؟ اور اس سے پہلے کہ پدلگم اس کو روکے، جل اچانک بول پڑی کہ برائے مہربانی ہم نارنیا کے شہزادہ ریلین کو ڈھونڈنے آئے ہیں۔ اور فوراً اس کو احساس ہوا کہ میں نے کتنا خطرناک کام کیا، کیونکہ یہ لوگ ہمارے دشمن بھی ہو سکتے ہیں۔ لیکن جنگجو کو کچھ بھی دلچسپی نہیں تھی۔ ریلین؟ نارنیا؟ اس نے لاپرواہی سے کہا۔ نارنیا؟ وہ کون سا ملک ہے؟ میں نے کبھی نہیں سنا ہے۔ جن اوپر والی جگہوں سے میں واقف ہوں ان سے وہ ملک بہت دور ہوگا، لیکن یہ بہت عجیب کوشش ہے کہ تم یہاں اس کو ڈھونڈنے آئے ہو۔ اس کو کیا کہا تم نے، بلین یا ریلین؟ میری ملکہ کی بادشاہت میں اس کو کیسے ڈھونڈنے آئے ہو؟ مجھے پکا معلوم ہے کہ اس پورے ملک میں اس نام کا کوئی نہیں ہے۔ اس پر وہ بہت زور سے ہنس پڑا اور جل نے سوچا اس کے چہرے میں کیا بات ہے؟ کیا وہ سادہ ہے؟ مطلب ذہنی مریض؟ ہم کو بتایا گیا تھا کہ کھندرات کے شہر کے پتھروں میں کچھ مشورہ ہے، اسکرب نے کہا، اور اس میں ہم کو ملا میرے نیچے۔ یہ سن کر جنگجو پہلے سے بھی زیادہ ہنس پڑا۔ ہا ہا، تم لوگوں نے دھوکہ کھایا ہے، اس نے کہا۔ ان الفاظ کا تمہاری کوشش کے ساتھ کچھ تعلق نہیں ہے۔ اگر آپ نے میری ملکہ سے سوال کیا ہوتا تو وہ تم کو صحیح مشورہ دیتی، کیونکہ وہ الفاظ ایک لمبا جملہ کے کچھ لفظ ہیں جو قدیم زمانے میں کندہ گیا اور جس کے بارے میں اس عورت کو اچھی طرح یاد ہے۔ وہ یوں ہیں، جب کہ زمین کے نیچے میں اب بے تخت ہوں، تو بھی جب میں زندہ تھا تمام دنیا میرے نیچے تھی۔ جس سے معلوم ہوتا ہے کہ کسی قدیم بادشاہ نے اپنی قبر پر یہ بات لکھوائی اور ابھی پتھروں کے ٹوٹنے اور برباد ہونے میں اور ملبہ دوسرے عمارت بنانے میں استعمال ہونے کی وجہ سے اور کچھ حصہ بھر جانے کے اتفاق سے یہی دو لفظ رہ گئے ہیں، یعنی میرے نیچے۔ کیا یہ دنیا کے سب سے اچھا مذاق نہیں کہ تم لوگوں نے یہ سوچا کہ یہ الفاظ ہمارے لیے لکھے گئے ہیں؟ یہ اسکرب اور جل کے لیے اس طرح تھا جیسے کہ پیٹھ پر ٹھنڈا پانی پھیرنا ہوتا ہے، کیونکہ ان کو ایسا ہی لگا کہ سچ میں ان الفاظ کی ہماری کوشش سے تعلق نہیں رہی اور ہم بدقسمتی اور غلطی سے یہاں آ گئے ہیں۔ اس کا خیال نہ کریں، پدلگم نے بچوں کو کہا۔ میرا تجربہ ہے کہ اتفاق سے کچھ نہیں ہوتا ہے۔ ہمارا راہبر ازلان ہے۔ ازلان وہاں تھا جب اس دیو بادشاہ نے ان لفظوں کی کندوائی کی، اور اس وقت بھی اس کو معلوم تھا کہ کیا کچھ ہوگا۔ جن باتوں میں یہ صورتحال بھی ہے۔ تمہارا راہبر بہت لمبی زندگی کا ہوگا میرے دوست، جنگجو نے ہنس کر کہا۔
یہ عجیب ہنسی جل کو تنگ کرنے لگی۔ اور میرے خیال سے جناب، پدلگم نے کہا، تمہاری یہ عورت بھی بہت دیر سے زندہ ہے، اگر اس کو وہ دن یاد ہے جب وہ الفاظ لکھے گئے۔ شاباش مینڈک منہ، جنگجو نے پدلگم کے کندھے پر ہاتھ مارتے ہوئے اور پھر سے ہنس کر کہا، یہ تم نے سچ کہا ہے، وہ عورت آسمانی نسل کی ہے، اور وہ نہ بوڑھی ہو جاتی ہے نہ مرتی ہے۔ میں تہ دل سے اس کا شکر گزار ہوں جس نے مجھ مرنے والے آدمی پر اتنی مہربانی کی ہے جتنا کہ اس نے کی، کیونکہ تم لوگوں نے اندازہ لگایا ہوگا کہ میں کچھ ٹھیک نہیں ہوں، اور یہ ملکہ کی رحمت اور صبر ہے کہ وہ مجھے برداشت کرتی ہے۔ کیا میں نے اس کو صابر کہا؟ نہیں، وہ صبر سے بہت زیادہ آگے ہے۔ اس نے مجھے اوپر والی زمینوں میں ایک ملک کا وعدہ کیا ہے، اور جب میں بادشاہ ہو جاؤں گا تب وہ مجھ سے شادی کرے گی۔ لیکن یہ کہانی اتنی لمبی ہے کہ کھڑے ہو کر اور کھائے بغیر سننا مشکل لگتا ہے۔ ارے بھائیو، تم کہاں ہو؟ میرے اوپر والے مہمانوں کے لیے کھانا لے آؤ۔ آپ لوگ تشریف رکھیں۔ آپ حضرات بیٹھیے، اور چھوٹی بیٹی یہاں اس کرسی میں بیٹھیں، میں آپ کو سناتا ہوں۔ اب یہ کون ہے؟ وہ عورت کون ہے؟ کیا ہونے والا ہے؟ اگلے چیپٹر میں دیکھیں گے۔ خدا حافظ۔